Hello friends, Assalamu alaikum. This is me, Shahriyar Afridi. I'm back with a new video, and the topic that we are going to discuss today is about the resource sharing models and its methods. So I hope you will find it very informative. But before I go and take a start on my presentation, I would suggest you kindly please visit my blog for further and more interesting information. So let's begin with first slide. So as I said to you guys that in this presentation we are going to discuss two things about the resource sharing aspects. The first one is its methods, and the second one is its models. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से लाइब्रेरियंस जो सर्विस देते हैं वो ह्यूजली जो है वो सफ़र हो गए हैं, बिकॉज वी नो दैट द लाइब्रेरियंस डोंट गेट इनफ फंड्स सो दैट दे कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइब्रेरी स्मूथली. सो इसीलिए इनके पास जो भी है वो अपनी मदद आपके तहत जो है उन्होंने इन लोगों ने अपने सर्विसेज जो है वो देने होते हैं आजकल. सो इन दो एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से एक फिनोमेना जो है वो लाइब्रेरियन के जहन में आया है जिसका नाम है रिसोर्स शेयरिंग. But before we go deep in this presentation, so you must know what actually resource sharing is. तो मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊं कि रिसोर्स शेयरिंग क्या है. जैसे मैंने कहा कि रिसोर्स शेयरिंग एक कंसेप्ट है, एक प्रोसेस है या एक मेथड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लाइब्रेरी एक मेमोरेंडम साइन करती है और उस मेमोरेंडम के तहत ये लाइब्रेरीज़ जो होती है वो अपने रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर करती है. बाकी जो भी तरीक़ाकार ये लोग अपना लेते हैं, जैसे उनका एक यूनियन कैटलॉग बनता है और उनमें जितनी भी होल्डिंग्स आ जाती है दो लाइब्रेरी की जो इनके फोकल पॉइंट्स में शामिल होते हैं, उनको अपने अपने जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए रेडी कर देती है एक लाइब्रेरी से फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे लाइब्रेरी को. ओके तरीक़ाकार के लिहाज से रिसोर्स शेयरिंग जो है उनके दो तरीके होते हैं. एक जो है कन्वेंशनल है और एक है हमारे पास एडवांस्ड मेथड. So in conventional method, as I cited earlier, that इसमें मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ जो होती है वो एक यूनियन लिस्ट जो है वो बना लेती है होल्डिंग्स की. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि दो लाइब्रेरीज़ होती है वो अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और फिर जो रिसोर्सेज जिन बुक्स जिन कलेक्शन या जो चीज़ें भी है जिनमें वो लोग इंटरेस्टेड है या जिन पे मेमोरेंडम साइन हुआ है उनका यूनियन लिस्ट बनाते हैं. And that list will be available for all those libraries who have signed on that memorandum as well. और इन लाइब्रेरीज़ का जो टेक अवे एंड गिव अवे सिस्टम होता है बुक चार्ज एंड डिस्चार्ज का, वो इंटर लाइब्रेरी लोन के तहत होता है. और जैसे कि इस लास्ट लाइन में कहा गया है कि ये प्रैक्टिस जो है विद इन सिटीज़ जो है ना वो पॉसिबल है, क्योंकि आउट ऑफ सिटी इंटर लाइब्रेरी लोन का कंसेप्ट जो है वो पाया ही नहीं जाता. And the next we have advanced method. So advanced method of resource sharing is only possible when we do have our library fully automated, or in other words you can say that we must have ICT devices installed in our libraries before we go and take a start of resource sharing on the basis of advanced method.
ایڈوانسڈ میتھڈ آف ریسورس شیئرنگ میں ہمارے پاس ہماری جو لائبریریز ہوتی ہے ان کا آٹومیٹڈ ہونا بہت ہی ضروری ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی سی ٹی ڈیوائسز جو ہے وہ انسٹالڈ ہونے بہت ضروری ہے ہمارے لائبریریز میں، اس سے پہلے کہ ہم اس میمورینڈم پہ سائن کریں۔ And now we will discuss different models that can be implemented in the respect of resource sharing. The first one is intertype, the second one is intertype, and the last and third one is called the consortia type of resource model. So in this model, the first one we have got is model 1, intertype of resource sharing. اس ماڈل میں کیا ہے کہ ڈفرینٹ لائبریریز جن کا نیچر کیسا بھی ہو، جن کا ڈسپلن کیسا بھی ہو، چاہے وہ جس کمیونٹی کو بھی سرو کر رہے ہو، وہ جو ہے آپس میں مل کے ریسورس شیئرنگ کا کنسیپٹ جو ہے یا پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماڈل 1 انٹر ٹائپ ریسورس شیئرنگ کے تحت کہ ڈفرینٹ لائبریریز ہے، ادھر وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریسورس شیئرنگ کا پروگرام جو ہے نا وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یونیورسٹی لائبریریز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے اسپیشل لائبریریز کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ پارٹنرشپ کر سکتی ہے، اور اسپیشل لائبریریز جو ہے وہ کالج لائبریریز کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، اور اس طرح پبلک لائبریریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسپیشل لائبریریز، کالج لائبریریز اور یونیورسٹی لائبریریز کے ساتھ ریسورس شیئرنگ کا جو ہے کنسیپٹ وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اس میں نیچر امپارٹنٹ نہیں ہے، ایک لائبریری کا نیچر جو بھی ہے، اور چاہے وہ اس کے کورسپونڈنٹ لائبریریز ان کا نیچر بھی جیسے بھی ہو، تو ریسپیکٹیو آف اٹس نیچر یہ جو لائبریریز ایک دوسرے کے ساتھ ریسورس شیئرنگ کا جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں پروسیس۔ اینڈ the next one we have model 2 intra type resource sharing۔ اچھا، یہ ماڈل 2 جو ہے یہ ماڈل 1 کا بالکل اپوزٹ ہے جو انٹرا ٹائپ ریسورس شیئرنگ ہے۔ اس ماڈل کے تحت کیا ہے کہ مختلف لائبریریز ہوگی، وہ سیم نیچر کی ہوگی، اور سیم نیچر کی لائبریریز ان پہ جو ہے نا وہ سائن کر سکتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ریسورس شیئرنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک لائبریری کے ساتھ ریسورس شیئرنگ کرے گی، اس طرح جو ہے کالج کی لائبریریز کے ساتھ کرے گی، اور یونیورسٹیز کی لائبریریز جو ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کر سکتے ہیں اس کے تحت۔ اچھا، اس ڈائیگرام میں مختلف نیچر کی لائبریریز ہے، لیکن ان سب کا نیچر جو ہے وہ اپنے جو ہے نا سیکشن میں سیم ہے۔ جیسے کہ یونیورسٹیز کی لائبریری آپ دیکھ سکتے ہیں، کالج کی لائبریریز آپ دیکھ سکتے ہیں، پبلک لائبریری دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح اسپیشل لائبریریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کالجز ہے یا یونیورسٹیز ہے یا پھر پبلک کی لائبریریز ہے، یہ ساری پنجاب کی لائبریریز ہے، یا آپ سے دیکھیں ایجوکیشنل سینٹرز ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ان سب کا نیچر سیم ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ لیفٹ سائڈ پہ سب سے ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہے، وہ اسی طرح اسی سٹی کے اندر یو ای ٹی کی لائبریریز بھی ہے۔ تو ان دو یونیورسٹیز کی لائبریریز کا جو بھی پوائنٹ آف کنسرنز ہے یا جو بھی ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے تحت اپنے ریسورس شیئرنگ کا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سب سے ٹاپ پہ، تو یہ کالج کی لائبریریز ہے یا پھر کالجز ہے جو کہ سیم نیچر کے ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ریسورس شیئرنگ کا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ So now we are moving towards our last and the third model, that is through consortium۔ اوکے، اس ماڈل کے تحت کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف لائبریریز مل کے جتنا بھی ان کا کلیکشن ہے جو یہ لوگ ریسورس شیئرنگ کے لیے اویلیبل کرتے ہیں، میک شور کرتے ہیں،
تو ان کو ایک سنٹرل پلیس پہ رکھ دیتے ہیں، سنٹرلائز جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اسی سنٹرلائز لوکیشن سے جو ہے یہ لوگ گیو اینڈ ٹیک اوے کر سکتے ہیں بکس وغیرہ۔ اس کی ایک زبردست مثال ایچ ای سی کی جو ڈیجیٹل لائبریریز ہے وہ ہے، کیونکہ ایک ہی کلیکشن ایک ہی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، اور پورے پاکستان سے جو ہے وہ مختلف لائبریریز جو ہے وہ سیور ڈیٹا بیسز کی تحت ان سے جو ہے وہ ریسورسز لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ماڈل 3 ہے وہ مختلف قسم کی لائبریریز میں بھی ایٹ ون ٹائم امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ریسپیکٹیو آف اٹس نیچر۔ اوکے، جیسے کہ آپ اس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنزورشیا جو لکھا ہے یہ ایک سنٹرلائز لوکیشن ہے، سنٹرلائز پلیس ہے جہاں پہ ان لائبریریز کا کلیکشن جو ہے وہ موجود ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یونیورسٹی لائبریریز ہے، کالج لائبریریز ہے، پبلک لائبریریز ہے، یا پھر اسپیشل لائبریریز ہے۔ تو یہ کنزورشیا جو ہے وہ 24/7 آورس اے ڈے جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل کر رہی ہے ان ساری لائبریریز کو۔ Okay, now we are moving toward its conclusion. So keeping in mind the earlier situation that you have been told that libraries جو ہے وہ ان کے پاس فنڈز جو ہے وہ بہت میگر ہوتا ہے، اور انفارمیشن ایکسپلوژنس کی وجہ سے انفارمیشن بہت زیادہ آ رہے ہیں ود مختلف سورسز، مختلف فارمز میں۔ اسی لیے لائبریریز کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو کور اپ کریں۔ سو بیکاز آف دس ریسورس شیئرنگ جو ہے بہت ہی افیکٹو ٹول ہے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے لائبریریز کے پاس۔ سو دیئر از اے ڈائر نیڈ فار میوچول فارمل کوآپریٹو پروگرامز ایٹ ڈفرینٹ لیولز۔ So this was all I had to share with you guys. Inshallah some other day we will meet with the new topic. Till then, Allah Hafiz and